बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पंजाब में आम इंतखाबात के हवाले से रात गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अहम तरीन और बड़ी पेशरफ्त सामने आई है और इस पेशरफ्त ने एक तरह से पीडीएम माफिया को मुकम्मल तौर पर बांध कर रख दिया है। और अब ये दावा है बाखबर हलकों का कि पीडीएम माफिया को अब हैंडलर्स भी नहीं बचा सकते। तफसीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन इससे पहले बैकग्राउंड इंतहाई ज़रूरी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस बड़े सरप्राइज से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी पीडीएम को एक बड़ा सरप्राइज दिया गया। पीपल्स पार्टी ने नवाज लीग को धोखा दे दिया और इस तरह से पीपल्स पार्टी की निस्बत ये पीडीएम के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। मामला कुछ यूं है कि रात गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पंजाब के तमाम तर 297 हलकों में तमाम तर इंतखाबी उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात जारी कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हदायत के मुताबिक एक हफ्ते की तोसी की गई थी इस मामले में और 20-21 अप्रैल की बजाय 27 और 28 अप्रैल की दरमियानी रात ये इंतखाबी निशानात जारी किए गए। और हैरान कुन तौर पर पंजाब में शेर के निशान का मुकम्मल तौर पर सफाया हो गया है। आपके सामने तफसीलात रखते हैं जनाब। नून लीगी उम्मीदवार जो हैं वो इस वक्त शेर के निशान पर इलेक्शन नहीं लड़ रहे। नून लीगी उम्मीदवारों को क्या क्या इंतखाबी निशान अलाट हुए हैं, तफसीलात आपके सामने रखते हैं। मुस्लिम लीग नवाज की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज को तंदूर का इंतखाबी निशान अलाट किया गया है और इस वक्त ये तंदूर का इंतखाबी निशान मरियम नवाज के लिए मजाक बना हुआ है। जबकि हमजा शहबाज को 2 मुख्तलिफ हलकों में कश्ती और मोर के इंतखाबी निशान जो है वो दिए गए हैं, अलाट हुए हैं। एक बार फिर रिपीट कर दूं, मरियम नवाज को तंदूर का इंतखाबी निशान, जबकि हमजा शहबाज को कश्ती और मोर के इंतखाबी निशान अलाट हुए। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो लाहौर के 2 हलकों से इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। इसी तरह से अता तारड़ को झूले का इंतखाबी निशान अलाट किया गया, जबकि गजाली सलीम बट को जीप मिली, मुश्तबा शुजाउर रहमान को छतरी मिली, सैफुल मलूक खोखर को ट्रैफिक सिग्नल का इंतखाबी निशान, जबकि राना मशहूद को बैज का इंतखाबी निशान और मियां मरगूब को मीनार का इंतखाबी निशान अलाट हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवारों ने पार्टी टिकट इलेक्शन में जमा करवा दिए थे, जिसके बाद पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को तीर का निशान अलाट किया गया है। यहाँ से आपको इस तमाम तर सूरत हाल का अंदाज़ा हो गया होगा कि पीपल्स पार्टी ने किस तरह से अपने उम्मीदवारों को तो टिकट जारी कर दिए, लेकिन नवाज लीग इस हवाले से अपने उम्मीदवारों को टिकट जारी ना कर सकी। और जो तफसीलात हैं इस हवाले से, सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर के जो 30 हल्के हैं वहाँ 950 के करीब उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में, लेकिन शेर का निशान किसी को नहीं मिला। और पीपी 145 से हमजा शहबाज को इंतखाबी निशान मोर जारी किया गया। इनके मुकाबले में पीपी 145 पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकार अहमद को पार्टी ने बल्ले का निशान अलाट किया, यानी वकार अहमद के पास इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट है। इसी तरह पीपी 147 पर हमजा शहबाज को इंतखाबी निशान कश्ती अलाट किया गया, जबकि यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुलाम मयूद्दीन दीवान जो हैं वो उम्मीदवार हैं। 173 पीपी 173 से मरियम नवाज को इंतखाबी निशान तंदूर अलाट किया गया, जबकि पीपी 173 से उनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद नामजद हैं। 167 पीपी 167 लाहौर से सैफुल मलूक खोखर को ट्रैफिक सिग्नल का निशान अलाट किया गया, जबकि पीपी 167 से उनके मुकाबले में पीटीआई के मलिक नदीम अब्बास 12 मैदान में हैं। और 144 जो पीपी 144 है वहाँ पर जनाब 34 उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान मिले और 28 उम्मीदवार यहाँ पर आज़ाद हैं। पीपल्स पार्टी से राना फ़कीर हुसैन हैं जिन्हें तीर का निशान, पीटीआई से मोहम्मद यासर को बल्ले का इंतखाबी निशान और पीपी 145 जो है वो यहाँ से 27 उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान जारी किए गए, 21 इसमें आज़ाद हैं। और पीटीआई से मोहम्मद आसिफ को बल्ले का, जमात इस्लामी के मोहम्मद सलमान को जो है वो पार्टी जो तरीके जो जमात इस्लामी का इंतखाबी निशान है तराजू, वो अलाट किया गया। अब इसके बाद सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प हो गई है। पंजाब के अंदर अगर मई के महीने में इलेक्शन होते हैं एक ऑप्शन के तौर पर, तो नवाज लीग के उम्मीदवारों के पास शेर का निशान नहीं होगा, बल्कि वो बल्ले के इंतखाबी निशान ही पर
الیکشن لڑیں گے۔ دوسری جانب ایک اور اہم ترین اور بڑی ڈیولپمنٹ، جسٹس بندیال کا ایک اور چھکا، اہم ترین بڑی پیش رفت رات گئے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے الیکشن کمیشن سے پیش رفت رپورٹ طلب کر لی گئی ہے۔ جی ہاں، بالکل آپ کو یاد ہوگا کہ تیسری مرتبہ یہ تاریخ دی گئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے الیکشن کمیشن کو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں فنڈ کے حوالے سے کہ حکومت نے، اسٹیٹ بینک نے، وزارت خزانہ نے فنڈ 21 ارب کے جاری کیے یا نہیں۔ اس حوالے سے آج بروز جمعہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پیش رفت رپورٹ مانگی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، اور آج ایک مرتبہ پھر جو بل ہے قومی اسمبلی کے اندر، جو سپلیمنٹری گرانٹ ہے، جو کہ وفاقی کیبنٹ نے شہباز شریف کی سربراہی میں منظور کر کے قومی اسمبلی میں بھیجی تھی، وہ ایک بار پھر وہاں پر بل مسترد کر دیا گیا۔ یہ ایک ایسے ماحول کے اندر ہوا کہ جب شہباز شریف نے ایوان سے اعتماد کا ووٹ بھی حاصل کر لیا اور دوسری جانب حکومت کا جو پیش کردہ بل تھا اس کو ارکان کی جانب سے مسترد کر دیا گیا، جو ایک بار پھر ایک بڑا سوالیہ نشان بن گیا کہ ایک طرف تو شہباز شریف کی حکومت یہ کہتی ہے کہ انہیں قومی اسمبلی کے اندر اکثریت حاصل ہے، اور دوسری جانب قومی اسمبلی کے اندر اکثریت رکھنے کے باوجود بل جو کیبنٹ منظور کر کے بھیج رہی ہے اس کو پاس نہیں کیا جا رہا۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ مراد اس سے یہ ہے کہ کیبنٹ اس بل کو اس لیے نامنظور نہیں کر رہی کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ ماننے کی صورت میں تمام کی تمام جو کیبنٹ ہے وہ نااہل ہو سکتی ہے، وزیر اعظم شہباز شریف نااہل ہو سکتے ہیں، اور اس کے اندر اب یہ چکر یہ چلا رہے ہیں کہ اگر یہ قومی اسمبلی کے ذریعے سارا معاملہ کروائیں گے تو تمام جو قومی اسمبلی کے ارکان ہیں وہ سپریم کورٹ کی نظر کے اندر جو ہے وہ نااہل ہو سکتے ہیں، اور کیا سپریم کورٹ آف پاکستان یہ فیصلہ لے سکتی ہے جو کہ ایک بڑا فیصلہ ہوگا۔ اس لیے باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان سے پارلیمنٹ کا میچ ڈالنے کے لیے، پارلیمنٹ کو ان کے سامنے کھڑا کرنے کے لیے بل بار بار کیبنٹ سے منظور کروا لیا جاتا ہے، لیکن دوسری جانب قومی اسمبلی کے اندر اس بل کو مسترد کر دیا جاتا ہے۔ لیکن سپریم کورٹ جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا اور اہم ترین جو ہے وہ آئینی اور قانونی ادارہ، ان کے پاس آپشنز موجود ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس شہباز شریف اور وفاقی کیبنٹ کی نااہلی کا آپشن بھی موجود ہے، اور قومی اسمبلی کے ان ارکان سے بھی پوچھ گچھ ہو سکتی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں انہیں طلب کیا جا سکتا ہے جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے اوپر 21 ارب روپے کی گرانٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جاری نہیں کر رہے، اور سپریم کورٹ نے اس حوالے سے اہم ترین جو پیش رفت ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ ایک بار پھر جو تازہ ترین رپورٹ ہے وہ مانگی گئی ہے، اور آج الیکشن کمیشن ڈیفینیٹلی یہی رپورٹ جمع کروائے گا کہ جناب ہمیں قومی اسمبلی کی جانب سے، موجودہ حکومت کی جانب سے، کیبنٹ کی جانب سے، بلکہ وہ تو یہ کہے گا حکومت کی جانب سے پیسے نہیں جاری کیے گئے، پھر اس کی وجوہات پوچھی جائیں گی، اور پھر اٹارنی جنرل آف پاکستان اس کی وجوہات بیان کریں گے کہ آخرکار کیا وجہ ہے کہ 21 ارب روپے جاری نہیں کیے جا رہے، اور پھر معاملات آگے کی جانب بڑھیں گے، آئین اور قانون جو ہے وہ اپنا راستہ بنائیں گے۔ کیا راستہ ہو سکتا ہے یہ؟ اس حوالے سے سپریم کورٹ کے آج کی سماعت غور سے جاننا سننا بڑا ضروری۔ وہاں پر کیا ہوا؟ کیونکہ چیف جسٹس نے جناب یہ ریمارکس دیے کہ عدالت جو ہے وہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے ایک ساتھ انتخابات جو ہے وہ میں آپ کو مذاکرات پر مجبور نہیں کر سکتی، ہم صرف آئین پر عمل چاہتے ہیں، نہ کوئی ہدایات جاری کر رہے ہیں، نہ ہی کوئی مذاکرات کے حوالے سے ٹائم لائن دے رہے ہیں۔ عدالت مناسب جو حکمنامہ ہے وہ جاری کرے گی، اور برائے مہربانی آئین کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں۔ وہی 3 رکنی بینچ انہوں نے سماعت کی، 27 اپریل تک انتخابات کے لیے 21 ارب روپے کے فنڈز فراہم کرنے کا حکم دیا تھا، اور تیسری مہلت گزر گئی، اور سپریم کورٹ نے اس حوالے سے آج رپورٹ بھی طلب کر رکھی ہے۔ سماعت کے آغاز پر اٹارنی جنرل منصور نے اپنے دلائل میں کہا، منصور عثمان نے، کہ 19 اپریل کو حکومت اور اپوزیشن میں پہلا رابطہ ہوا، حکومت اور اپوزیشن میں 26 اپریل کو ملاقات پر اتفاق ہوا، 25 اپریل کو ایاز صادق اور سعد رفیق کی اسد کیسر سے ملاقات ہوئی، اور اسد کیسر نے بتایا کہ وہ مذاکرات کے لیے با اختیار نہیں۔ گزشتہ روز حکومتی اتحاد کی ملاقاتیں ہوئیں، 2 جماعتوں کو مذاکرات پر اعتراض تھا لیکن راستہ نکال لیا گیا۔ چیئرمین سینٹ نے ایوان میں حکومت اور اپوزیشن کو خطوط لکھے ہیں، چیئرمین سینٹ نے حکومت اور اپوزیشن سے نام مانگے ہیں، اور چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ اسد کیسر کے بعد کیا کوشش کی گئی کہ کون مذاکرات کے لیے با اختیار ہے۔ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ منگل کو میڈیا سے معلوم ہوا کہ شاہ محمود قریشی مذاکرات کے لیے با اختیار ہیں۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ چیئرمین سینٹ سے کس حیثیت سے رابطہ کیا گیا۔ اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ سینٹ وفاق کی علامت ہے، اس لیے چیئرمین سینٹ کو کہا گیا۔
چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ 19 اپریل کو چیمبر میں آپ سے ملاقات ہوئی، ہمارے ایک ساتھی کی عدم دستیابی کے باعث 4 بجے سماعت نہیں ہوئی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے بتایا تھا جسٹس منیب اختر کیونکہ کراچی روانہ ہو گئے تھے۔ فاروق نائک نے کہا کہ چیئرمین سینٹ سہولت کاری کریں گے، چیئرمین سینٹ حکومت کے بھی نمائندے نہیں، اپوزیشن کے نمائندے بھی نہیں، اور وہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان کا جو پارلیمان ہے، پارلیمان کا جو ایوان بالا ہے اس کے وہ چیئرمین ہیں، جہاں پر چاروں صوبوں کی نمائندگی ہے۔ اور اس موقع پر عدالت نے کہا کہ ہم جو ہے وہ کسی کو جو ہے مجبور نہیں کر سکتے، حکومت اگر مذاکرات میں ہے تو خود جو ہے وہ اس اقدام کو اسے اٹھانا چاہیے تھا۔ عدالت صرف آئین پر عمل چاہتی ہے تاکہ اس تنازع کا کوئی نہ کوئی جو حل ہے وہ نکلے۔ عدالت کوئی وضاحت نہیں چاہے گی، صرف حل بتائیں، اور چیئرمین سینٹ اجلاس بلائیں گے تو اس میں بھی وقت لگے گا۔ جس پر فاروق ایچ نائک نے کہا کہ تمام حکومتی اتحادی جماعتیں پی ٹی آئی سے مذاکرات پر آمادہ ہو گئی ہیں، سینٹ واحد ادارہ ہے جہاں تمام جماعتوں کی نمائندگی موجود ہے، چیئرمین سینٹ کا کام صرف سہولت کاری فراہم کرنا ہے، مذاکرات سیاسی جماعتوں کو اور کمیٹیوں ہی کو کرنے ہیں، سیاسی ایشو ہے اس لیے اسے سیاسی قائدین حل کرنا چاہتے ہیں تاکہ مستقبل سیاست کا پاکستان کے سیاستدان طے کریں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ حکومت کے اصرار پر عدالت نے سیاسی اتفاق رائے کے لیے موقع دیا تھا، تمام جماعتوں کی سیاسی قیادت عدالت میں پیش ہوئی تھی، پی ڈی ایم میں آج بھی مذاکرات پر اتفاق رائے نہیں۔ یہ شاہ محمود قریشی کا مذاکرات سے پہلے عدالت کے اندر موقف تھا۔ انہوں نے کہا کہ عدالتی حکم کو پاکستان تحریک انصاف نے سیریس لیا، سنجیدگی سے لیا، تاہم سپریم کورٹ آف پاکستان کا 14 مئی کا فیصلہ حتمی ہے۔ حکومت آئین سے انحراف کرنا چاہ رہی ہے۔ حکومت نے کہا تھا وہ مشاورت کے بعد تجویز دے گی، لیکن یہاں ابھی تک کوئی تجویز نہیں آئی۔ عدالت نے قومی مفاد میں سیاسی جماعتوں کو موقع دیا۔ شاہ محمود قریشی نے یہ بھی کہا اس وقت کہ تحریک انصاف سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا، مجھے، فواد چودھری کو اور علی ظفر کو مذاکرات کے لیے نامزد کیا گیا تھا، اور پھر چیئرمین نے گزشتہ روز مجھے فون پر کہا کہ وہ وزیر اعظم کے اصرار پر رابطہ کر رہے ہیں، اور چیئرمین سینٹ سے کہا کہ سپریم کورٹ میں جو تجاویز دی تھیں وہ کہاں ہیں۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ مذاکرات کے معاملے میں صبر و تحمل سے کام لینا ہوگا، اور فاروق ایچ نائک نے یہ دعویٰ کیا کہ مولانا فضل الرحمان کو سینٹ نے مذاکرات پر آمادہ کر لیا، تاہم مولانا فضل الرحمان اور ان کی جماعت کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا کہ وہ مذاکرات پر آمادہ نہیں ہے۔ اب اس موقع کے اوپر وہ بڑا شاٹ کھیلا سپریم کورٹ آف پاکستان نے آئین اور قانون کے تحت، وہی بڑی پیش رفت کا حصہ جس کی طرف ہم آپ کو لے جانا چاہ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ اتفاق اگر نہ ہو سکا تو جیسا ہے ویسا ہی چلے گا۔ وضاحت کرتا ہوں، چیف جسٹس نے کہا عدالت کا حکم نہیں، صرف تجویز ہے کہ قومی مفاد اور آئین کے تحفظ کے لیے اتفاق ہو جائے، اگر ایسا نہ ہوا تو ویسا ہی چلے گا۔ نام نہ دینے کے اندر کیا سائنس ہے، نام دینے میں کیا سائنس ہے، یہ بھی انہوں نے پوچھا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ فاروق ایچ نائک کو بھی ملاقات میں رکھا جائے تاکہ معاملہ ٹھنڈا رہے، اور شاہ محمود قریشی نے کہا کہ چیئرمین سینٹ نے صرف سینیٹرز کے نام مانگے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ حکومت نے نیک نیتی دکھانے کے لیے کیا کیا اقدامات اٹھائے ہیں، لگتا ہے حکومت صرف پاس کھیل رہی ہے۔ یہ اہم ترین ریمارکس تھے ان کے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ٹائم لائن ہم نہیں دے رہے، اور پھر ہم آج کا آرڈر جاری کریں گے، ہم نہ کوئی ہدایت جاری کر رہے ہیں نہ کوئی ٹائم لائن، عدالت مناسب حکم نامہ جاری کرے گی، اور برائے مہربانی ایک بار پھر آپ کو کہہ رہے ہیں آئین کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھیں۔ اس کے بعد سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کی گئی۔ یہ اہم ترین نکتہ ہے، جب سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہوتی ہے تو اگلے ہی لمحے دوبارہ بھی سماعت ہو سکتی ہے، یعنی آج بھی کسی وقت اس سماعت کو دوبارہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کے بعد 3 بجے مذاکرات ہیں، اور ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ آج کے جو ہونے والے پی ٹی ایم اور پی ٹی آئی کے درمیان جو ہونے والے مذاکرات ہیں وہ بڑے مثبت ماحول کے اندر ہوئے اور مثبت ماحول کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں۔ ابھی تک کوئی بریک تھرو تو نہیں ہو سکا۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تجاویز سامنے آئی ہیں۔ ایک طرف ہے آئین اور قانون جو کہ کہتا ہے پنجاب اور کے پی کے الیکشن مئی کے اندر ہوں، دوسری طرف وہ 3 اسمبلیاں ہیں جن کو لے کر دعویٰ ہے پی ڈی ایم کا، یا یہ کہنا ہے ان کی فرمائش ہے کہ تمام ملک کے اندر انتخابات ایک وقت کے اوپر ہونے چاہیے، اور وہ جس جانب اشارہ کر رہے ہیں وقت کا وہ جناب اکتوبر کی تاریخ ہے۔ وہ 3 اسمبلیوں کی حد تک ان کی بات ٹھیک، اگر وہ اپنی مدت پوری کرتے ہیں تو ان کے الیکشن تو اکتوبر میں ہوں گے، لیکن پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلیوں نے کیونکہ وقت سے پہلے جو ہے وہ توڑ دی گئیں آئین اور قانون کے مطابق، تو ان کی جو انتخابات کی تاریخ ہے وہ جناب بنتی ہے مئی۔ اب مئی اور اکتوبر کے درمیان کوئی راستہ تلاش کرنا ہے، جس کے لیے سراج الحق صاحب نے بھی کوششیں کیں، اور اس وقت سیاسی جماعتیں جو ہیں مل بیٹھی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو تجویز ہے وہ جولائی کے مڈ میں عام انتخابات کے حوالے سے ہے، لیکن اس کے لیے ایک تو آئینی امینڈمنٹ چاہیے،
اور دوسری جانب ان کی جانب سے کہا گیا کہ فی الفور اگر مئی کے اندر یہ اسمبلیاں توڑ دی جاتی ہیں، سندھ کی، بلوچستان کی اور قومی اسمبلی کی تحریک انصاف واپس آتی ہے پہلے قومی اسمبلی کے اندر، اس کے بعد توڑی جاتی ہیں، تو اس دوران آئین میں ترمیم کی جا سکتی ہے، اور آئین کی اس ترمیم کے نتیجے میں مئی جو کہ آئینی جو ہے وہ قدغن ہے الیکشن کروانے کے حوالے سے، اس کو آگے لے جایا جا سکتا ہے، اور حکومت اکتوبر سے پہلے جو ہے وہ انتخابات کرا سکتی ہے جولائی کے مہینے میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔